प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से, और यकीन कीजिए कि दौरान ब्रेक भी गुफ्तगू जो हो रही थी वो सेहत के हवाले से ही हो रही थी। बहरहाल जी, इसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हुए और दौरान ब्रेक भी बहुत सारे पैगामात हमारे पास आते रहे। हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह आने वाली जो हमारा हफ्ते में जो नशिस्त होगी उसमें इन सवालों को यकीनन शामिल किया जाए और इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें बात होगी मुख्तलिफ हवालों से, जिसमें सर फहरिस्त है मौशी मामलात। इसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है और यकीनन इसके हवाले से इस वक्त बहुत सारे खदशात पाए जाते हैं जिसके हवाले से लोग पैगामात भेज रहे हैं। आज कोशिश करेंगे इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए और उसके साथ साथ ये जो तिजारती मामलात हैं इसमें कैसे बेहतरी आ सकती है। और कहा यह जा रहा है कि हमारे जो रवाबित हैं ख़ित्ते में, जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ अगर वो बेहतर हों, तिजारती मामलात के ऊपर अगर ज़ोर दिया जाए और इसके हवाले से पॉलिसी मेकिंग की जाए तो यकीनन सूरत हाल बेहतर हो सकती है, ना सिर्फ ख़ित्ते के अंदर बल्कि ख़ित्ते से जो हमारे दूर के जो ममालिक हैं उनके साथ भी अगर हम अपने रवाबित बढ़ाएँ तो यकीनन बहुत सारे मामला तिजारती बेहतर हो सकते हैं। इसी मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। जो पहले हमारे मेहमान हैं, हमारे और आपके जाने पहचाने हैं, बिज़नेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से, तिजारत के हवाले से, या इससे जुड़े जितने भी मामलात हैं इस पर जब भी बात करने का मौका मिलता है तो हम मौजूद मेहमान को यहाँ पे मदऊ करते हैं और हमारी दावत पर हमेशा लब्बैक कहते हैं। फ़ारूक अफजल साहब जो कि एक मौशी तज्ज़ियाकार भी हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं और इसके अलावा ना जाने क्या क्या है। फ़ारूक भाई को खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया फ़ारूक अफजल साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, आप साउथ कोरिया में मुकीम हैं काफ़ी अरसे से, वहाँ पर मुख्तलिफ़ हवालों से काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो कारोबारी मामलात हैं उनको देख रहे हैं और बड़े करीब से देख रहे हैं। इसके अलावा आप इस हवाले से भी काम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान और साउथ कोरिया के दरमियान जो तिजारती रवाबित हैं उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, पाकिस्तान के पोटेंशियल से कैसे फ़ायदा उठाया जाए और साथ साथ वहाँ पे जो जितनी भी टेक्नोलॉजी वगैरह है उसको कैसे किस तरह से मुंतकिल किया जा सकता है, इस हवाले से भी काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर ऐनुल हक साहब का, हमारे बहुत ही ख़ास, बड़ी मोअज़्ज़ज़, पहली दफ़ा प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और कोई गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करेंगे। आप काफ़ी अर्से पहले हमें प्रोग्राम में बता कर गए थे कि जो तिजारती रवाबित हैं उनको बढ़ाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है, मैं आपका इंटरव्यू सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, आप काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो हमारा जो कारोबारी तबका है और इस हल्के में मौजूद जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनसे। और बात तो सच है पर बात है रुसवाई की कि वो काम हो नहीं रहा जिसकी हम उम्मीद रखते हैं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क, आज हम ख़बरनामा देखते हैं तो सबसे पहली खबर ये होती है कि $1 बिलियन के लिए एक वफ़द यहाँ पर आएगा, फिर मज़ीद इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगेंगी, फिर मज़ीद मईशत के ऊपर बोझ बढ़ेगा, टैक्सेस का और मज़ीद जो है वो बोझ एक आम आदमी पर डाला जाएगा। तो क्या यही हमारी किस्मत है? क्या इतना मुश्किल काम है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कि $1 बिलियन के लिए कि ये सब कुछ करना पड़े उसको? फरमाइएगा, इस पे चाहूँगा ज़रा तबसरा कीजिए। ऐसा भी देखिए, ये जो आज के मसाइल हैं ये कोई 2 साल में खड़े नहीं हुए, 3 साल में खड़े नहीं हुए या 5 साल में खड़े नहीं हुए, ठीक है। हमारी बदकिस्मती ये रही कि जो भी हुक्मरान आए किसी ने भी आकर इस किस्म की कंड्यूसिव पॉलिसीज़ नहीं बनाई जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड किस्म की हों, ठीक है ना। आज बांग्लादेश को आप देखें कि उनकी उन्हीं पॉलिसी की वजह से आज उनकी सिर्फ गारमेंट्स की $42 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं। अच्छा, हम देखिए जब हमारे माशी मसाइल आते हैं तो सबसे पहले चीज़ होता है कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो कितने हमारे पास हैं कि हम उसको बैलेंस कर सकें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, ठीक है ना। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंपोर्ट होती हैं जो फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। उसमें डाइज़ हैं, केमिकल्स हैं, मशीनरीज हैं, पार्ट्स हैं, देयर लॉट ऑफ स्टफ़, ठीक है। अब उसके लिए अगर आपके पास स्टफ़ नहीं है, वो री एक्सपोर्ट भी होती हैं। एक तो आप लोकल मार्केट में बेचते हैं उसको, सेकेंडली आप उसको बना के री एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है ना, एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब आज की जो हालात है ये हम अगर हमने पहले से वाइज डिसीजन लिए होते अपने मुल्क के लिए
تو ہم اس نہج پہ نہ پہنچتے. ٹھیک ہے, ہم نے کبھی بھی آپ دیکھیں کہ انڈسٹریلائزیشن کے اوپر کبھی توجہ نہیں دی. ہماری ایگریکلچرل جو ایک بیک بون ہے ایگریکلچر ہماری, ٹھیک ہے, ہم نے اس کے اوپر کبھی توجہ نہیں دی. ہم نے ایگریکلچر پروڈکٹس کو کبھی ایکسپورٹ کرنے کا اس طریقے سے کوئی لاہے عمل اختیار ہی نہیں کیا کہ ہم اپنی اس چیز جو ہمارا پوٹینشیل اتنا بڑا ہے, ہم اس کو استعمال کریں اور اس کو ہم اپنی ییلڈ اتنی بڑھائیں, اتنی اس کی پروڈکشن کریں کہ ہم ایکسپورٹ بھی کریں اور اپنے ملک میں بھی اس کی وافر مقدار ہو کہ قیمتیں نہ بڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ویژن کی کمی کی وجہ سب کچھ ہوتا ہے. کسی کو اس کی فکر نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اتنی زرخیز زمین دی ہے, کیا کچھ نہیں اگتا اور ہم کتنا اس کو بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن توجہ والی بات ہے, توجہ نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں انڈسٹریلائزیشن کا بھی ہے کہ جو لوگ بھی آئے, ہم جب ہمیں کوٹا, آپ کو پتا ہے کہ کوٹا فری ہوا جب 2005 میں, اس کے بعد ہمیں جی ایس پی ملا 2015 میں, تو ہم نے اپنی کیپیسٹیز نہیں بڑھائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ہم نے اس قسم کی, اگین وہی بات آ جاتی کہ ایسی پالیسیز نہیں بنائی ایس ایم ایز کے لیے, خاص طور پہ جو کہ بیک بون ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے. ٹھیک ہے, ہم نے ایس ایم ایز کو بھی پروموٹ نہیں کیا. جس طرح بنگلہ دیش میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائے گارمنٹس کے, اور آج دیکھیں کہ ان کے 10,000 رجسٹرڈ ایکسپورٹرز ہیں صرف گارمنٹس کے. پاکستان میں گن کے 200 ہیں, میں اب گنوا دوں آپ کو. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیپیسٹیز نہیں بڑھائی. ہم دنیا میں آپ سمجھیں کہ چوتھا بڑا ملک تھے کاٹن پروڈیوسنگ میں, آج ہم 8ویں 9ویں نمبر پر آ گئے ہیں. شرم والا مقام ہمارے لیے کہ ہماری جو پالیسی میکرز ہیں, بجائے یہ کہ ہم تیسرے پہ آتے, دوسرے پہ آتے, ہم پہلے کی طرف, لیکن ہم بالکل ڈیٹریٹ کیا ہم نے. کیوں کہ ہمارا دھیان اس طرف ہے ہی نہیں. دیکھیے یہاں پر جو بھی گورنمنٹس آتی ہیں نا, ان کا کوئی دھیان یہ نہیں ہوتا کہ ملک کی فلاح کے لیے کیا کرنا ہے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگلے 5 سال مجھے اور کس طرح رہنا ہے, اور یا اگلے 3 سال مجھے کس طرح رہنا ہے, وہ اپنی اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیں بدقسمتی کہ کرپشن کا اتنا دور ہے, نااہلیت کا اتنا دور ہے, میرٹ پہ کسی کو رکھا نہیں جاتا, جو ایک اہل لوگ ہوتے ہیں ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا, اور پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یار یہ ملک ترقی کرے, یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیے معاشی خوشحالی اسی وقت آ سکتی ہے جب سارے کام میرٹ پر ہوں. ٹھیک ہے, جب آپ کے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہوگا تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ملک بھی ترقی کرے گا. لیکن اس میں ہمارا انڈیویجول انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے نا, میرا پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ کوئی نہیں ہونا چاہیے. میں اگر کولیکٹیو سوچوں, اجتماعی سوچ ہو میری کہ یار مجھے لوگوں کے لیے, مجھے عوام کے لیے, مجھے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, جب وہ سوچ آئے گی تو ہوگا. لیکن اب ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں یاسر بھائی کہ یہ عمر کے لوگ جتنے بھی ایسے جو کرپٹ لوگ ہیں یا نااہل لوگ ہیں, وہ اتنی پختگی آ گئی ہے کہ اب ان کے لیے میں سمجھتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ نے نا ان کے دلوں پہ اور سب مہر لگا دی ہے کہ اب ہدایت کے راستے بند ہیں. وہ اچھا سوچتے ہی نہیں ہیں, عوام کے لیے سوچتے ہی نہیں ہیں, ملک کے لیے سوچتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ ملیں عام لوگوں سے, آپ کو پتہ چلا یہ سیاسی بیانات ایک حد تک ہوتے ہیں, اخبار میں ٹی وی میں آ گئے, یہ کر لیا, بحث مباحثہ, لڑائی جھگڑا, لیکن الٹیمیٹلی یہ سب ایک ہے. جب بھی اوپر آتے ہیں تو وہ اپنے ان کے مفادات ہوتے ہیں, ملک کی مفادات سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو معاشی ترقی جب بھی ہو سکتی ہے دیکھیے جب ہم وار فوٹنگ بیسس کے اوپر, آج بھی ہم اپنی جو اللہ نے ہم کو جو طاقت دی ہے, ہمارے نوجوان طبقہ ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, ہم ایجوکیشن پہ توجہ دیں. ایجوکیشن اگر آپ کی اچھی ہے تو آپ کی معاشی ترقی بھی اچھی ہو سکتی ہے. ہم اپنی ایگریکلچر جو ہمارا پوٹینشیل ہے ہم اس پہ توجہ دیں فوری طور پہ. انڈسٹریلائزیشن کی ایسی پالیسیز بنائیں چھوٹے یونٹس کی, ایس ایم ایز کے لیے, لوگوں کو کھڑا کریں کہ بزنس اپنا بزنس کریں اپنا وہ, اور ایکسپورٹ اورینٹڈ کلچر کریٹ کریں. ہمیں پیسے چاہیے سر, ہم $1 بلین کے لیے رو رہے ہیں. اگر میری ایکسپورٹ زیادہ ہوتی تو آپ دیکھیں نا, مجھے کیا ضرورت تھی ان لوگوں کی یار. تو ہم اس طرف ہے ہی نہیں, نہ ہم نے انویسٹمنٹ پہ توجہ دی لوگوں کو لانے کے لیے, اور نہ اس پہ. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی میں نہیں سمجھتا کہ ہم معاشی طور پہ بہتر ہو سکتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ضروری ہے معاشی طور پر بہتر ہونے کے لیے کہ ایک پالیسی مرتب کی جائے اور وہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہو. اور یہ بات نہ چاہتے ہوئے کہنا پڑتی ہے کہ شاید کوئی بھی حکومت ہو اس کی ترجیحات میں یہ چیز شامل نظر نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ساؤتھ کوریا سے پاکستان میں زیادہ لوگ واقف نہیں تھے, لیکن آج جگہ جگہ اس کی گاڑیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ٹی وی سیریز دیکھتے ہیں باہر کی تو اس میں ساؤتھ کوریا پوری دنیا دیکھ رہا ہے کہ کیا کس مقام تک پہنچ چکا ہے. اور یہ جو یہ سفر ہے ترقی کا, یہ کیسے انہوں نے طے کیا, کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ وہاں پہ بھی ایک ایشو تھا کہ نیبرنگ کنٹری کے ساتھ جو ہے حالات وہ بہتر نہیں تھے, وہاں پہ بھی کچھ باہر سے انفلوئنس استعمال ہو رہا تھا. لیکن ان سب کے باوجود آج ترقی کی میرے خیال میں 7ویں آسمان پر نظر آتا ہے. جس طرح لوگ دیکھ رہے ہیں آج کو, ہر کوئی ساؤتھ کوریا کے بارے میں بات کر رہا ہے. کیسے ممکن ہوا اور آپ کو کیسے خیال آیا کہ ساؤتھ کوریا میں جائیں, کیونکہ لینگویج بیریئر اور نہ جانے کتنے مسائل, کیسے ممکن ہوا؟ پہلے تو اپنی کہانی چاہوں گا تھوڑی سی ابتدا میں بتائیں. جی میں کوریا 1992 میں گیا تھا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے,
وہاں پاکستان ایمبیسی میں میرے دوست تھے جی جو وہاں پوسٹڈ تھے، اور میں جب وہاں کوریا گیا تو کوریا اس وقت میرے خیال میں وہ ترقی کی طرف گامزن تھا، اور جو میں نے آبزرو کیا وہ یہ تھا کہ تمام کورین چھوٹا بڑا سارے لوگ وہ بڑی محنتی قوم ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہے ایمانداری، واہ آنیسٹی، ٹھیک ہے، اور ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کی انکوائری ہے، آرڈرز ہیں، تو وہ آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کو میچور کرانے کے لیے تمام تر وسائل کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو سیمپل چاہیے وہ سیمپل ارینج کریں گے، آپ کو آپ کے مطلب کا ڈیزائن چاہیے وہ ارینج کریں گے، ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کریں گے اور اس کے پیسے نہیں لیں گے۔ واہ جی واہ۔ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو کام نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ سیمپلز صرف کلیکٹ کرنے کے لیے کانٹیکٹ کرتے تھے اور سیمپل لیتے تھے۔ لینے کے بعد ان کو خود یہ خیال آیا کیوں نہ ہم اس کو استعمال کریں اور کوشش کریں بزنس کرنے کی۔ تو زیادہ تر جتنے کورینز ہیں وہ سب کا جو ذہن ہے وہ بزنس کی طرف مائل ہے، اور ہر کورین کے پاس اپنا ایک وزٹنگ کارڈ ہے جو اس کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ اتنی محنتی قوم ہے اور ہم لوگ سو کے اٹھتے ہیں دیر سے۔ سب سے بڑی برائی جو ہمارے قوم کی ہے وہ دیر تک سونے کی ہے، اور یہ قوم صبح صبح اٹھتی ہے، ان کا مالک اپنی فیکٹری میں جھاڑو دے رہا ہوتا ہے، صفائی کر رہا ہوتا ہے، جو ورکرز ہیں ان کو کہتا ہے تم کام کرو، تم اپنا کام کرو، یہ کام میں کر لوں گا، میں فارغ ہوں، ٹھیک ہے، تم نے مشین پہ کام کرنا ہے۔ تو جو شروع میں 90s میں جب گیا تھا تو اس وقت کوریا کا ٹیکسٹائل بوم پہ تھا، عروج پہ تھا، اور اس کا بہت بڑا ایکسپورٹ جاپان تھا، جاپان وہ ایکسپورٹس کرتے تھے، ہر گلی گلی میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں تھیں۔ کوریا میں کمپنی بنانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو آفس دکھانے کی، ٹھیک ہے، آپ کا آفس ہے کہ نہیں ہے، آفس میں ٹیبل چیئر ہے کہ نہیں ہے، کوئی آتا نہیں ہے کہ انسپیکشن کرے کہ آپ کے ٹیبل چیئر اور کمپیوٹر ہے کہ نہیں ہے، اسٹاف ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں آپ جائیں کمپنی رجسٹریشن کرنے کے لیے، میرے خیال میں 5 سے 10 منٹ میں آپ کو کمپنی کی رجسٹریشن آپ کو مل جائے گی، بہت اسی طرح 5 سے 10 منٹ میں آپ کو بینک کا اکاؤنٹ بھی کھل جائے گا۔ بتائیے۔ تو یہ جو انیشیل ہیزلز ہیں جو پاکستان میں ہیں وہ وہاں نہیں ہے، آسان کر دیا ہر کے لیے کام کرنے کے لیے۔ دوسرا جو ان کا ادارہ ہے کوٹرا ایک میگزین نکالتا تھا اور اس کے بہت نومینل چارج لیتا تھا، اور جتنی کمپنیاں ہیں اس سے وہ میگزین پرچیز کرتی تھی، جیسے یہاں ٹی ڈی اے پی ہوتا ہے، ٹی ڈی اے سیملر کوٹرا، تو کوٹرا وہ میگزینز میں بھی لیتا تھا، اور اس میگزین میں تمام بائرز کی انکوائریاں ہوتی تھی، کس کو کیا چاہیے اور کون سی کنٹری، ایڈریس۔ اس زمانے میں ای میل کا رواج نہیں تھا، فیکس، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں دی ہوتی تھی۔ اننیسیسری جس کو وہ بزنس بھی نہیں پتا ہوتا تھا وہ ان کو لیٹر لکھتا تھا کہ ٹھیک ہے جی میں کوریا میں ہوں، آپ کو یہ چاہیے، ہم آپ کو ارینج کرتے ہیں۔ وہاں سے کوئی 15 دن مہینے کے بعد جواب آتا تھا کہ ہمیں سیمپل بھیجیں، پرائز بھیجیں، تو یہاں سے وہ جو مینوفیکچرر ہوتے تھے اسے ہم تلاش کرتے تھے اور وہ لے کر ہم اسے بھیجتے تھے، یہ ایک پروسیس شروع ہوتا تھا۔ تو کچھ مہینے کے بعد اتنے سارے کنٹریز میں کانٹریکٹس آپ کے بن گئے، وہیں سے میرا بھی ایک کانٹیکٹ بنا بنگلہ دیش کا پرنٹنگ مشین کا، اور دوسرا کانٹیکٹ بنا پاکستان کا۔ لاہور میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور گروپ بھی ہے، وہ بریزے کا آپ نے نام سنا ہوگا، بریزے کا۔ بریزے نے اپنی انکوائری بھیجی کہ مجھے مشین چاہیے ایمبرائڈری کی، ٹیکسٹائل چکن ایمبرائڈری۔ یہ 2 انکوائریوں پہ میں نے کام کیا اور دونوں میچور ہوئی۔ بریزے کو میں نے بلایا کوریا، وہ کوریا آئے، ان کو مشینیں دکھائیں، فیکٹری وزٹ کرائے، تو وہ کوریا سے واقف نہیں تھے، وہ تھے یورپ سے زیادہ،
جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اسی وقت آرڈر ہمیں دیا, 3 مشین ہم سے پرچیز کی, وہ تقریباً $70-80 کی ایک مشینیں تھیں. اس کے بعد جو کورینز انجینئرز کو انہوں نے ہائر کیا کہ ہماری مشینیں بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں, آپ اس کو اوور ہال کریں. وہ اوور ہال کرنے کے لیے کورینز کو میں لے کر آیا. کورین کو انگلش نہیں آتی, بالکل نہیں, لینگویج بیریئر ہے, ہمیں بھی نہیں آتی ہے, لیکن ہم نے بہت کم وقت میں وہ لینگویج سیکھی. پہلے کتاب پرچیز کی, جیسے تیسے لکھنا شروع کیا, بولنا شروع کیا, اور کورین بڑا ہیلپ کرتے تھے, کہتے ایسے نہیں ایسے بولو, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, بڑے سے اس طرح بات کرنی ہے, چھوٹے سے اس طرح بات کرنی ہے, بڑے سے آپ جناب سے بات کرنی ہے. اچھا, کوریا کلچر جو ہے بہت پرانا, مور دین 5000 ایئرس اولڈ کلچر ہے, اور ان کے یہاں بڑوں کی عزت, چھوٹوں سے شفقت, یہ سب بہت معنی رکھتی ہے. بالکل. تو آپ اگر کسی کو, کوئی بھی جو آپ سے عمر میں بڑا ہے, اگر اس کو آپ بڑا بھائی کہیں نا, تو آپ کو چھوٹے بھائی کی طرح ٹیک کیئرنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے جب بریزے کو شپمنٹ کی پارٹس کے لیے, تو انہوں نے کچھ پیسے بھیجے. جو پارٹس مینوفیکچرر تھے ان کو ہم نے کہا کہ بھائی یہ پیسے ایڈوانس آئے ہیں, 30%, انہوں نے 100% کے پارٹس دے دیے. ٹرسٹ بھی ہونا چاہیے نا, میں ان کو نہیں جانتا, وہ مجھے نہیں جانتے. پارٹس دے دی, ہم نے شپمنٹ کی, ہمارے پاس ایل سی تھی, ایل سی نیگوشیٹ ہوئی, ہم نے ان کو پیسے دے دیے. جو مشین کی ایل سی آئی تھی بریزے کی, بہت اچھی ایل سی تھی, اس میں آل جو چارجز جو ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ آف کنٹری وہ نارملی بینیفیشری پے کرتا ہے. انہوں نے اپلیکینٹ لکھا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلی ایل سی تھی بریزے کی, ایک گریڈ کمپنی. بالکل ٹھیک ہے. وہ ایل سی آئی, ہمارے پاس پیسے نہیں مشین پرچیز کرنے کے لیے. کوریا میں ایک بینک ہے, امپورٹ ایکسپورٹ بینک, ٹھیک ہے, اور اس کا انشورنس ہے, امپورٹ ایکسپورٹ بینک, ایگزیم بینک انشورنس. میں ماسٹر ایل سی ان کے پاس لے کر گیا. میں نے کہا سر یہ ایل سی ہے, یہ ہم نے مشین پرچیز کرنی ہے, یہ شپمنٹ کرنی ہے, یہ مارجن ہے. انہوں نے اسی وقت اس کو انشورٹ کر دیا, ایل سی پیسے دے دیے بغیر انکوائری کے, کچھ نہیں, بغیر چیک اینڈ بیلنسز کے, کمپنی کا ٹریک ریکارڈ نہیں دیکھا, گارنٹی کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں. میں کورین نیشنل نہیں, کیا کہہ رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے ہاتھ. میں فورنر اور کورین نیشنل نہیں, یہ بھی بڑا مسئلہ. چلے نیشنل ہوتے تو پھر بات ٹھیک ہے. کوئی گارنٹی نہیں, نہ ایسٹ گارنٹی ہے, نہ مارٹگیج ہے, کچھ نہیں. انہوں نے ایل سی پرچیز کی, بہت نومینل چارج. ٹھیک ہے. ہم نے شپمنٹ کی, پیمنٹ کی, ان کو دیا, انہوں نے اچھے خاصے پیسے مل گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میری ابتدا تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر سیکنڈ ایل سی ہماری انڈونیشیا سے, اور وہ آئی ایم ایف کا دور آ گیا. وہ ایل سی جو ہم نے 700 وان پہ ہم نے جو ڈیل کی تھی, وہ 1600 وان پہ ہم نے پرچیز, پیسے ڈبل ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ ایک اسٹارٹ ہوا سلسلہ. پھر ہم تھائی لینڈ, ملیشیا, انڈونیشیا, پاکستان, بنگلہ دیش, جاپان, تائیوان, ٹرکی, اور سب جگہ شروع ہو گئے ورلڈ وائڈ. اور مجھے ایسا لگا, میں نے کبھی زندگی میں بزنس نہیں کیا, لیکن مجھے یہ لگا کہ یہ فیلڈ جو ہے, آپ میں جتنی صلاحیت ہے, آپ اس کو استعمال کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور کوریا پورا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, وہاں کی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. وہاں کا بینک کہتا ہے کہ جب بہت ساری ٹرانزیکشن ہو گئی, انہوں نے کہا کہ ایک ٹرسٹ لون ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. $1 لاکھ کا, آپ وہ لے لیں, زبردستی لے لیں کہہ رہے جی, کوئی گارنٹی نہیں, کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ٹرانزیکشن اتنا اچھا کر رہے ہیں, تو آپ کو جب بھی پیسے چاہیے یہاں سے آپ لے لیں. تو بینکنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول ہے بزنس مین کے لیے, جو بزنس مین کو سپورٹ کرتا ہے کام کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے بزنس مین کی ترقی ہوتی ہے. جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ ایک کے بجائے 2 مشین پرچیز کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اس کے لیے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آپ کوریا کو پیسہ کما کر دے رہے ہیں. مجھے پریزیڈنشل ایوارڈ $1 ملین کا 2004 میں ملا. ماشاءاللہ. اس کے بعد 2006 میں $3 ملین کا مجھے ایوارڈ ملا کوریا گورنمنٹ کی طرف سے. پریزیڈنٹ آف کوریا نے کیا, کوریا ٹریڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے اس کو کیا تھا, ایسوسی ایشن نے. تو
میں نے اپنے آپ کو وہاں جا کر منوایا. پھر ایک ایسوسیشن ہے جس نے مجھے کہا کہ آپ آ کر یونیورسٹی میں لیکچر دیں انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو. میں نے کبھی لیکچر دیا نہیں تھا تو میں نے کہا چلو چلا جاتا ہوں. میں نے گیا تو اچھا یہاں کے اسٹوڈنٹس میں جو ہم نے دیکھا اور وہاں کے اسٹوڈنٹ میں جو میں نے دیکھا ڈفرینٹ ہے. ٹیچنگ میتھڈ ڈفرینٹ ہے, بالکل ڈفرینٹ, اور بالکل ایسا ہی. جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بڑے شارپ ہیں, دیکھنے میں وہ بڑے سیدھے سادے بیوقوف سے لگتے ہیں, لیکن ان کو آپ سے زیادہ پتا ہے. اور آج کل نیٹ کا دور ہے, کمپیوٹر کھلا ہوتا ہے, جو آپ بول رہے ہوتے ٹک مار کے وہ پہلے ہی پڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو میں نے اوور آل ایک بزنس کی ہسٹری بتائی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سب انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ بزنس ایڈمنسٹریشن کے تھے, تو BBA کر رہے تھے. تو اس کے حوالے سے میں نے کیا. پھر کچھ کوشچنس تھے, پھر پاکستان کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو پاکستان کا سارا بتایا ہم نے. پھر انہوں نے طالبان پہ بھی سوال کیا, وہ بھی ہم نے ان کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے نا جی, جو آپ کی نالج ہے, اور پازیٹیولی کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ فارنر ہیں اور وہ پاکستانی ہیں, تو آپ کی زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ آپ کا ملک بھی بدنام نہ ہو اور آپ کے ملک کی اچھائی بیان کریں. ایک وقت تھا کورین آ کے یہاں پڑھتے تھے, وہ پروفیسر بھی مجھے ملا جس نے کراچی یونیورسٹی سے MBA کیا تھا. اس کا چھوٹا بھائی میرا استاد تھا, اس نے کہا میرا بڑا بھائی کراچی سے پڑھ کر آیا. تو وہ وقت تھا کہ بہت سارے فارنرز پاکستان میں پڑھنے آیا کرتے, ٹھیک ہے. پاکستان کا ایک بہت پازیٹیو امیج آج بھی ہے, یہ سرٹن پیریڈ کے لیے تھوڑا سا ڈسٹرب ہے, لیکن امید کرتا ہوں فیوچر میں یہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. تو جب میں نے لیکچر دے دیا وہ بڑے سیٹسفائی ہوئے, تو انہوں نے کہا آپ یہاں سے MBA کر لیں, ہم آپ کو 60% اسکالرشپ دیتے ہیں. میں نے کہا کر لیتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے. مجھے خواہش ہوئی جی, میں نے کر لیا MBA 3 سال میں. پھر انہوں نے کہا یار جب آپ نے MBA کر لیا ہے تو PhD بھی کر لو. میں نے کہا PhD بھی کر لیتے ہیں, بہت خوب, وہ بھی کر لیا. پھر میرے ایریا کا جو ڈسٹرکٹ ہے, ڈسٹرکٹ جیسے میئر نے مجھے اسپیشل بلایا کہ یار یہ ایک فارنر ہمارے ایریا میں رہتا ہے اور یہ اتنا مطلب انرجیٹک ہے اور سوسائٹی کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور بہترین. مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پبلک پالیسی کے اوپر ڈپلوما سرٹیفکیٹ کرو, اس کی فل اسپانسر میئر کرے گا. میں نے وہ کر لیا, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا آپ ہمیں سجیشن دو کہ ہم کیا کریں اس ایریا میں اچھا کام. میں نے پھر بڑا ریسرچ کیا, کرنے کے بعد ان کو ایک سجیشن دی کہ بھائی یہ جو ٹریفک کا معاملہ ہے یہاں پہ, اس کو ایسے کر کے یہاں سگنل بنائیں, یہاں سے گاڑی ایسے کریں. وہ پورا میں نے پروجیکٹ بنا کیا, وہ اپروو ہوا اور وہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا. واہ جی واہ, یہ ہوتی ہے. اور یہ کر رہے ہیں فارنر باہر سے آئے ہوئے اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. میں سمجھنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم ملٹی کلچرل وہ بنا دیتے ہیں, آپ سارے پروجیکٹ کرو, فائنانسنگ گورنمنٹ کرے گی. میں نے کہا یار میں اپنے بزنس میں بیزی ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں نے ان سے معذرت کر لی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک انیشیل سفر اس طرح سے کرتے کرتے میں یہاں تک کوریا میں پہنچا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ڈاکٹر صاحب نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں, آپ کو بہت سارے سننے والوں کو جو ہے وہ یہ شاید نہ سمجھ میں آ رہی ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے, اس کے بالکل ایکسٹرا اپوزٹ ہے. مطلب میں کمپنی بنانے کے لیے جاتا ہوں, یہیں سے اگر شروع کروں, میں کیا اس سے زیادہ کہوں. فاروق بھائی یہ تجربات آپ سب کچھ کر چکے ہیں, آپ یہاں پہ رہتے ہوئے جتنا کام آپ نے کیا ہے, اور یہ بالکل گراس روٹ لیول سے آپ نے کیا, کیونکہ آپ سیلف میڈ ہیں, آپ نے دھکے کھائے, آپ نے ان کے ساتھ آپ کا واسطہ رہا. یہ اس جگہ تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, اور یہ کیا ان ریئل سچویشن ہے جس کا یہ وہ کر رہے ہیں کہ بینک کے پاس میں جا رہا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, نہ میری کمپنی ہے, نہ آفس ہے, میں کہتا ہوں مجھے مشین پرچیز کرنی ہے, نہ مجھ سے گارنٹی لیتا ہے, نہ کچھ کرتا ہے, مجھے اپروول دے دیتا ہے. How is this possible? دیکھیے یہ اتنی لگتا ہے انہونی چیز لگتی ہے, جی انہونی لگ رہی ہے, انہونی لگ رہی ہے کہ یار یہ بغیر کسی گارنٹی کے, بغیر اس کے لون بھی دے رہے ہیں. دس از آل بیکاز آف دیئر بیسیکلی سوسائٹیز نارمس.
उनके यहाँ जो एक प्रिवेल करता है ना, दैट इज ट्रस्ट, यू नो, वो हर एक को अच्छा ही समझते हैं और ट्रस्टवर्दी समझते हैं, और उनको उनका कल्चर ही ऐसा है, ठीक है। वहाँ डिसीव करना, चीट करना, वो होंगे लोग, ऐसा नहीं है कि हर माशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, वहीं 5-7% होंगे, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हैं और अपनी सिचुएशन, अपनी पॉलिसीज को वही रखते हैं जो है। ये हमारे मुल्क का जो प्रॉब्लम, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, टोटल बरक्स है, बल्कि उससे भी नीचे चले हैं आप, यू नो। यहाँ तो आप किसी को 10,000 रुपए तो वापस नहीं मिलते, तो आप $1,00,000 की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो लोन्स अपने राइट ऑफ करवा लेते हैं, ठीक है। हाँ, जितने बड़े बड़े जो आपको पता है ये पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने जितने बड़े बड़े लोन लीव इंडस्ट्रीज के सारे राइट ऑफ करा लेते हैं वो। तो यहाँ पर वो, मेरा नहीं ख्याल, देखिए ये चीजें आती हैं एजुकेशन से। आपको पता है कोरिया में इस वक्त तकरीबन 80% लोग जो है ना सर, वो ग्रेजुएट हैं जी। 80% लोग, 80% लोग ग्रेजुएट्स हैं वहाँ पर, ठीक है। वहाँ एजुकेशन ऐसा है कि उनका गरीब बच्चा कुछ भी हो, वो एजुकेशन इतना ज़रूरी है वहाँ पर, क्योंकि वो तरबियत का, वो ऐसा तरबियत के साथ है उनका सिस्टम जो है, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि करैक्टर एजुकेशन जो है ना, वो दैट इज़ देयर। हमारे यहाँ तालीम बेची जाती है, दी भी नहीं जाती, और तरबियत का कोई चीज़ नहीं है, इसलिए वो मुआशरा अच्छा है। और कोई गुफ्तगू जारी रखते हैं, छोटी सी ब्रेक मैंने यहाँ पर लेनी होगी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। डॉक्टर साहब की और फारूक अफजल साहब की बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी है, बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिल रहा है, और यकीन करना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान में रहते हुए तमाम चीज़ें बड़ी मुश्किल से लोगों को समझ में आती हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, बड़े ख़ास मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो रही है। बात हो रही थी कुछ देर पहले साउथ कोरिया के, और तरक्की के 7वें आसमान तक कैसे पहुँचे। डॉक्टर ऐनुल हक साहब तशरीफ़ फरमाएँ, डॉक्टर फारूक अफजल भी हैं, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान, पूरी दुनिया में काम करने का तजर्बा रखते हैं। और डॉक्टर साहब तो ख़ास तौर पर भी जिस तरह साउथ कोरिया के बारे में बता रहे थे, तो वो यकीनन सुनना और समझना पाकिस्तान में रहते हुए बहुत ही मुश्किल है, और वो ये सारी बातें ऐसा लगता है कि नाकाबिले यकीन है। फारूक भाई, कुछ देर पहले आप तस्करा कर रहे थे, मैंने जैसे कहा कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं, तो मज़ीद में क्या वो सवाल कर सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना ज़रूरी है, ज़रा लोगों को बताना भी ज़रूरी है, या जो हुक्मरान तबका है, जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, ज़रा उनको भी समझ में आए कि जो हम मिसालें देते हैं साउथ कोरिया की, तो ख़ास तौर पर यहाँ बताया जाता है कि वो जो महबूब हक साहब का जो है वो फॉर्मूला था या कोई वो पैटर्न था जिसके ऊपर पता नहीं बात सही है या नहीं। मैं चाहूँगा ज़रा अपने मुल्क के बारे में थोड़ी सी बात करें, कैसे ठीक हो सकता है ये पे? देखिए, सबसे पहली मैं हमेशा यासिर भाई ये कहता हूँ कि जब तक हम अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं करेंगे ना, जब तक हम तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमारे यहाँ एजुकेशन के ऊपर 1.73% GDP का बजट होता है जी। कोरिया में दे हैव मोर देन 20%, आप सोच सकते हैं आप, ठीक है। हालांकि इतनी एजुकेटेड वो सोसाइटी है, डिस्पाइट ऑफ दैट दे हैव, यू नो, ठीक ठाक इसका है इनका, ठीक है। अब हमारे यहाँ जब तक ये इस चीज़ को ठीक, देखिए हमारे यहाँ जहलियत की वजह से और फिर नाअहलियत की वजह से हम इस मुकाम पे पहुंचे। बिल्कुल ऐसा ही। जब आपके पास अच्छा एजुकेशन निज़ाम नहीं है ना, तो आप फिर अहल लोग पैदा नहीं कर पाते। अच्छा, एक तो अहल नहीं होते, उसके बाद फिर सिफारशी जब आते हैं, वो जब अन्नाने हुकूमत संभालते हैं डिफरेंट अदारों में जाके, ठीक है ना, तो वो फिर आपको नाअहलियत के अलावा और कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो हम उस तरक्की पे पहुंचने के लिए हमें एक रोल मॉडल तो बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। हमें एक बेंच मार्क तो बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई हमने ये करना है, लेकिन उसके लिए फिर आपको विजन चाहिए ना। वो विजनरी लीडरशिप नहीं है, कहीं भी नहीं है, ठीक है। प्राइवेट अदारे कुछ हैं जो काम करते हैं अपने तौर पे एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर आप एज ए सोसाइटी देखें, एज नस्ल अवाम देखें, क्योंकि मैं पता हमेशा पाकिस्तानी में कौम को कहता नहीं हूँ, ये अवाम है, हम लोग अवाम है, हम कौम नहीं है, ठीक है। कौम एक जुबान से बनती है, तो हम लोग एक जुबान नहीं बोलते ना, तो हम लोग अवाम है। तो मिन नस्ल अवाम भी हमें अगर पाकिस्तानियत के तौर पे काम करना है, तो हमें ऐसी लीडरशिप चाहिए जो कि पाकिस्तान को किसी मुल्क को बेंचमार्क बना के हर फील्ड में, अच्छा ये मुल्क एजुकेशन में अच्छा है, क्यों अच्छा है, इसमें क्या है, ऐसी पॉलिसीज बनाइए कि ऐसा किया हम उसको फॉलो करें, हम देखें। अच्छा, इस मुल्क की इंडस्ट्री बहुत पनप रही है, बहुत बड़ी है, ऐसा क्या किया इन्होंने, हम उसको बेंचमार्क बनाए, ठीक है। अपनी पॉलिसी उसी तरह बनाए ना। अच्छा, इसी तरह स्पोर्ट्स में है, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में भी कुछ नहीं होता, राइट, अल्लाह का शुक्र है, हम तवज्जो नहीं हमारी किसी चीज को, ठीक है। अब उसकी पॉलिसी देखेंगे यार, दूसरे ममालिक जो हैं उनके स्पोर्ट्स के
لوگ آگے کیسے نکلتے ہیں. ایسی کیا پالیسیز ہیں, کیا اسکول سے شروع کرنا ہے, کالج سے, یونیورسٹی سے بچوں کو شروع سے لے کے چلنا ہے, کیسے کرنا ہے, آپ دیکھیں جاپان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ان کی 5 سال کی عمر کے بچے کو 10 سال کی عمر تک ABCD نہیں پڑھاتے, تربیت کرتے ہیں. اس کو سکھاتے کیا ہیں, بریوری, کیئرنگ, شیئرنگ, صفائی, آداب کھانے کے, بیٹھنے کے, سب چیزیں, سب چیزیں 5 سال میں سکھاتے ہیں. وہ بچے کی ایسی عمر ہوتی ہے کہ وہ پختگی جب پختہ عمر پہنچتا ہے اس کی چیزیں ذہن میں بیٹھی رہ چکی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ پھر اسی طرح سوسائٹی میں عمل کرتا ہے, وہ اس کی بنیاد بنتی ہے. تو ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جہاں ہم اپنے بچوں کی اس طرح پرورش کریں, اس طرح تربیت کریں, پھر تعلیم اس طرح دیں ہم, ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ سارا جب تک کوئی ایک ویژنری لیڈرشپ نہیں ملے گی, ہمیں 180 اینگل پہ جا کے ساری پالیسی, سارا نظام چینج کرنا پڑے گا. تو جا کے اگر آپ سمجھتے ہیں اس نظام میں ٹھیک ہو جائے گا, یاسر بھائی forget it, I tell you. اسی طرح ہم بولتے رہیں گے, کرتے رہیں گے, یہ نظام فرسودہ نظام ہے, زنگالود نظام ہے, جس میں کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, ہمارا ہر نظام تو بگڑا ہوا ہے سر, جزا سزا ہے نہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. تو نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ بنیادی چیزیں جس کے اوپر یہ تعمیر ہوتی ہے بلڈنگ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. جوڈیشری سسٹم اچھا نہیں ہے ہمارا, تعلیمی نظام ہمارا اچھا نہیں ہے, ہمارا انڈسٹریز کا سسٹم اچھا نہیں ہے, ہمارے ہاں اسپورٹس کا سسٹم اچھا نہیں ہے, انٹرٹینمنٹ کا سسٹم اچھا نہیں ہے. مطلب ہم کس میں اچھے ہیں مجھے بتائیے آپ. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک جامع پالیسی, ایک ہمیشہ میں کہتا ہوں ایک شارٹ ٹرم رینج پہلے گول بنائے, پھر آپ کے میڈیم رینج ہونے چاہیے, پھر آپ لانگ ٹرم وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوں, اور اس کی امپلیمنٹیشن کو ہم ایویلویٹ کرتے جائیں, اس کو ہم مانیٹر کریں کہ آیا وہ ہم نے شارٹ رینج کی اچیو کیے, وہ شارٹ رینج ہم کو لے کے جائیں گے میڈیم رینج والے گولز پہ, میڈیم والے لے کے جائیں گے ہم کو لانگ ٹرم پہ لے کے جائیں گے. تو ہمیں وہ ڈائریکشن پہ جانا ہے, جب تک وہ ڈائریکشن نہیں آئے گی نا سر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ڈاکٹر صاحب ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں, اب یہ کہ آپ نے بتایا کہ ایسے پاکستانیوں کو ابھی بھی شاید قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, یا کم از کم ایسا ہے کہ ان کی بات سنی جاتی ہے. ہم کیا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اب آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا وقت صرف کرنے کے بعد آپ کو بھی احساس یقیناً ہوتا ہوگا کہ کاش اپنے ملک میں رہتے ہوئے سارے مواقع ہوتے تو آج شاید وہاں پہ نہ جانا پڑتا. لیکن کیا سمجھتے ہیں ہم ان سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سیکھنے کی تو بات میں نہیں کروں گا, میں تو اس سوال ہی حذف کر دیا ہے کہ سیکھ کیا سکتے ہیں, میں اس سے فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں, یہ فرمائیے. فائدہ یہ اٹھا سکتے ہیں, دیکھیں پاکستان کو 2 چیزوں سے وہ جانتے ہیں شروع سے, جی, جو میں نے دیکھا ہے. اور ٹھیک ہے, جب ہم کوریا ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں نا, تو پاکستان کا نام کہاں سے آئے, پاکستان پاسپورٹ, تو وہ یا تو وہ کوئی آفیسر امیگریشن کا کہتا ہے فیلڈ ہاکی, تو ابھی فاروق صاحب بتا رہے ہیں, تو فیلڈ ہاکی سے پاکستان دنیا میں پہچانا جاتا ہے, اسپیشلی 88 کے اولمپک میں پاکستان نے گولڈ میڈل لیا تھا, ٹھیک ہے. جی. سیکنڈ بھٹو, واہ, ٹھیک ہے, بھٹو کو پہچانتے ہیں. جی, صحیح ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں, جو بات ہے میں بتا رہا ہوں حقیقی بات, ٹھیک ہے. اب کوریا سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کوریا سے ہم بہت سارے فائدے یہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہاں کی جو SME انڈسٹریز ہے اس کو پاکستان میں انوائٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں کوریا اکنومی زون بنا سکتے ہیں, جو زون فری ہینڈ کورین کو دیا جائے, جس میں پاکستان کا کوئی دخل نہ ہو, اور اس کا انفراسٹرکچر بھی کورین بنائے, خود بنائے. ٹھیک ہے. مین گیٹ سے کوئی بھی پاکستانی جس کے پاس کورینز کے ایشوڈ کیے ہوئے کارڈ نہ ہو وہ اندر نہ جائے. ان کے اپنے ریسٹورنٹس ہوں گے, ان کے اپنے سارے سسٹم ہوں گے, ان کی فیکٹری ہوگی, وہ اپنے حساب سے چلائیں گے. ٹھیک ہے. آپ ان کو انوائٹ کریں. وہاں کی جو اس وقت GDP بہت زیادہ آگے ہے, اور وہ چھوٹی موٹی انڈسٹری اس وقت ختم ہو رہی ہے, تو وہ ریلوکیٹ ہو سکتی ہے. پاکستان 10 سال کی ڈیوٹی فری فیسلٹی ہے یہاں ٹیکس کی. پاکستان اس وقت بدترین معاشی بدحالی کا شکار ہے. یہ بہت اچھا ٹائم ہے انویسٹرز کے لیے. ہائی رسک ہائی گین, نو رسک نو ریٹرن. تو جو ابھی رسک ہے اس میں جو انویسٹ کرے گا, پیسے بھی اس کے ڈبل ہو رہے ہیں, کم انویسٹمنٹ کرنے پہ زیادہ پیسے ملیں گے. بالکل, یہ بتانی پڑے گی. بالکل. اور لیبر کاسٹ اس وقت پاکستان میں بہت کم ہے, ایون بنگلہ دیش سے کم ہے. ٹھیک ہے. لوگ بنگلہ دیش اس لیے جاتے تھے کہ وہاں لیبر سستی تھی,
لیکن آپ کے پاس اس سے سستی ہو گئی لیبر. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے پاس پاکستان میں انفراسٹرکچر بنگلہ دیش سے بہتر ہے. آپ کے پاس جو پلاٹنگ ہے, رہائش ہے, بنگلوز ہیں, ریسٹورنٹس ہیں, وہ بنگلہ دیش سے بہت اچھے ہیں. مطلب لائف ہے یہاں پہ, وہاں لائف نہیں ہے, کام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ گھر جائیں سو جائیں, لیکن یہاں پہ انٹرٹینمنٹ ہے. ٹھیک ہے, فیسلٹیز ہے, ڈرائیورز ہے, گاڑی ہیں, سڑکیں ہیں, ہر چیز ہے. صرف پیسہ چاہیے, پیسہ باہر کا آ سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں مارکیٹنگ کرنی پڑے گی, ہمیں موٹیویٹ کرنا پڑے گا کوریا کو, ہمیں جو ہے کوریا جانا پڑے گا, نوک کرنا پڑے گا انڈسٹریز کو, چاہے وہ چیمبر آف کامرس ہو یا کوٹرا, ان کے تھرو ان کو بتانا پڑے گا کہ ہم آپ کو اسپیشل اکنامی زون ہے, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے, اور یہاں ہم آپ کو جگہ دے سکتے ہیں, ہم آپ کو ہر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنی انڈسٹری لے کر یہاں آ جائیں. یعنی کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں الحمدللہ, کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے لوگوں کو جو ہمارے ایگزسٹنگ انڈسٹریل زونز ہیں. زبان ساتھ نہیں دیتی, کہتے ہوئے آپ کوریا میں ہوتے ہیں, آپ وہاں کے ذرا انڈسٹریل زونز کے بارے میں, یا جو انڈسٹریل ایریا جس کو ہم کہہ لیتے ہیں زونز, تو چلنے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. وہاں کے انفراسٹرکچر کے بارے میں آپ خود ہی بتا دیجئے, یہاں پہ میں آپ کو لے جاتا ہوں اور پھر اس کے بعد فیصلہ آپ یہاں کر لیجیے, سائٹ پہ لے جاتا ہوں, وہاں لے جاتا ہوں. انفراسٹرکچر اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ کسی کے دروازے کو آپ ٹاپ کر کے چلے جائیں گے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا, اس لیے کہ وہ سیکیورڈ ہے. جی, یہاں پہ پہلے ہی جو باؤنڈری ہوتی ہے وہ اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اندر کیا ہے پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے, تو ہمارا سیکورٹی کا نظام جو ہے نا وہ بڑا خراب ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو وہاں پہ انڈسٹریز ہے, جو میں نے جس طرح آپ کو بتایا, وہ زیادہ تر ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے. پوری دنیا کی ترقی کا راز یہی ہے. اب کیا ہے کہ ان کی مارکیٹنگ, جب وہ بدحال تھے تو انہوں نے, ان کا جو ٹریڈ منسٹر تھا وہ دنیا جا کر اس نے مارکیٹنگ کی, اور ہمارا ٹریڈ منسٹر نہیں آتا. ٹھیک ہے, اور وہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ آتے ہیں, جاتے ہیں, اور جانے کے بعد انہوں نے کوریا کے لیے بڑی محنت کی ہے. ٹھیک ہے, تو آج کوریا دنیا میں اپنا نام کمایا ہے. کم پیسے پہ مال بیچا یا جیسے بھی کیا, لیکن اپنی چیزوں کو, کوالٹی کو مینٹین کیا, اور ورلڈ میں انہوں نے نام پیدا کیا, انہوں نے دوسری کنٹری کو بیٹ کیا. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں جو پرابلمز ہیں وہ ایک تو ہماری مارکیٹنگ کا ایشوز ہے. جو ہمارے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ ہو یا منسٹری آف ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو یا کامرس ہو, تو مارکیٹنگ کا بڑا فقدان ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, باتیں بہت ساری ہیں, اور یقیناً انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. یقیناً سننے والے بڑی دلچسپی سے ساری گفتگو سن رہے ہوں گے اور سنتے رہیں گے, اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. فاروق بھائی, آپ کا ہمیشہ سے شکر گزار رہتا ہوں, آگے بھی رہوں گا, آپ اسی طرح ہمارے ساتھ رہتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب جیسے اور بہت سارے مہمان شخصیات کو یہاں لانے میں ہماری مدد بھی کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے ملکی ترقی کے حوالے سے, اور کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کے اوپر تو گفتگو ہوتی ہی رہتی ہے, لیکن ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہنے دیجئے, پروگرام کے اختتامی لمحات ہے, یہ بات نہیں کہنی چاہیے, شاید ہماری روایت نہیں ہے یا ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ایسا کیوں ہے یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں, اس کے بارے میں ضرور سوچیے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, کل انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت, اللہ نگہبان.